बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप नोटिस लें इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों की सियासत में मदाखलत, इसके बारे में आप नोटिस लें और इसको रुकवाने का इंतज़ाम करें। इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी मुराद ख़ास तौर पे ISI की तरफ है उनका इशारा, और उन्होंने इसमें जो मिसाल दी है वो उन्होंने कहा है कि जो रीसेंट एग्ज़ाम्पल यानी फौरी तौर पे जो भी वाक़या हुआ है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि वो गवर्नर KPK का ख़त है जो उसने इलेक्शन कमीशन को लिखा, जिसमें उसने कहा कि इलेक्शन की तारीख तो मैंने देनी थी क्योंकि मैंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की 14 जनवरी को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला करने से पहले वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह से मशावरत कर लें, उनसे बात करके करें। इसको इमरान खान ने ग़ालिबन ये समझा कि ये सियासत में उनकी मदाखलत है, जबकि गवर्नर ख़ुद ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में उनसे राय लें। ये ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा हो कि आप हमसे पूछे बगैर इलेक्शन ना कराएं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बात मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि एक वाक़या हुआ बहुत बड़ा जो पेशावर में धमाका हुआ और उसके नतीजे में इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, तो वो सब लोग इस मामले में थोड़ा मोहतात हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट जो कि लॉ एंड ऑर्डर की तमाम फोर्सेस, वो इस मामले में फ़ैसला करें कि इलेक्शन अब होने चाहिए या कुछ वक्त के बाद। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास इंफॉर्मेशन भी होती है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी अपनी प्लान भी होती है। अगर उन्होंने यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करना हो तो फिर उस सूरत में हो सकता है कि कुछ डिले करनी पड़ जाए। बारसूरत उनसे मशावरत कर लेना वो कोई गलत बात नहीं है, मशावरत मदाखलत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। अच्छा, ये जो ख़त है ये डॉक्टर अलवी को उस वक्त भेजा गया जबकि PTI की अपनी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें एक रेजोल्यूशन पास की गई और उसमें फिर ये कहा गया कि जी डॉक्टर अलवी को ख़त लिखा जाए जिसमें ये कहा जाए कि वो इस मदाखलत को रोकें। अब सदर मुमलिकत जो है वो इस मदाखलत को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या आईनी इख्तियारात हैं, वो उसके मामले में क्या करेंगे। जो रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि जी आईनी हदूद के अंदर रह के ये सारा उनको करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं उनको अपने मामला सारे आईनी हदूद के अंदर रह के करने चाहिए, इससे हट के बाहर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब जो गवर्नर हैं उन्होंने जो ख़त लिखा उसके बारे में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि मैंने ये ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और उसमें मैंने ये कहा है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लेकिन उसका फैसला करने से पहले वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मशावरत करें। ये तो इस वाक़े की बात हो गई, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इंटेलिजेंस एजेंसीज का और इस्टेब्लिशमेंट का या आर्मी का दखल देने का सियासत में मदाखलत, वो एक हकीकत है। थोड़ी बहुत मदाखलत हमारे हालात के मुताबिक कुछ न कुछ रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत होती है। मसलन मैं ये पिछले अगर हम जनरल बाजवा के टेन्योर 6 साल की बात करें तो यहाँ यूँ लगता है कि ये 6 साल सारे सियासी मदाखलत में गुजरे, सियासी मदाखलत इसमें होती रही। और उसकी वजाहत यूँ है कि यहाँ पे जब इलेक्शन हुए 2018 के, तो उसमें जो PMLN और PDM में जो आज जमातें हैं वो इल्ज़ाम लगाती रहीं कि ये इलेक्शन जो हैं ये
اسٹیبلشمنٹ نے جتوائے ہیں عمران خان کو، اور اس الیکشن کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ یہ سلیکٹرز تھے، انہوں نے سلیکٹ کیا اور عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے. تو یہ ایک پرسیپشن تھی، اور کس حد تک درست تھی، کتنا زیادہ اس میں انٹرفیئرنس تھی الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ چیزیں تو تحقیقات ہوتی تو پتہ لگتا، لیکن بظاہر کچھ نہ کچھ اس میں صداقت بھی تھی. پھر جنرل باجوہ نے خود بھی یہ چیزیں مانی، اور جنرل باجوہ نے اور لوگوں نے مختلف وقتوں پہ کہا کہ ہم عمران خان کی بڑی مدد کرتے رہے، اور جب بعض اوقات ان کو کوئی بل پاس کرنا ہے کچھ اور، تو ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے تھے تو ہم نے پورے کر کے دیے. یہ بھی بہت بڑی مداخلت ہے. پھر یہ بھی ہوا کہ کہا گیا کہ جی جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ فلاں کو چیف منسٹر لگا دو، انہوں نے نہیں لگایا. یہ ساری چیزیں مداخلت تھیں. بعد میں پھر یہ جب نو کانفیڈنس موشن چلنی تھی، رجیم چینج کا قصہ، تو اس میں بھی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اب المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اکثر اوقات سیاستدان خود اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سیاست میں ملوث کرتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائے وہ تو مطمئن ہوتا ہے، وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی ہم سب ایک پیج پہ ہیں، فوج اور ہم ایک پیج پہ ہیں، ہمارا کوئی آپس میں اختلاف نہیں، اور آپ ہر طرح کی مدد بھی ان سے لیتے ہیں، ان کو ٹاسک بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کر کے دے، اور وہ بہت سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ شاید آئینی بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، اور وہ ٹروپس آپ کو یا وہ آرمی یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو کر کے دیتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ سائڈ بدلتی ہے، اگلے دن اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو دوسرے آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے یہی دیکھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج والا کہانی چلا رہی تھی تو اس وقت تک پی ڈی ایم واویلا مچا رہی تھی، عمران صاحب خوش تھے، روزانہ کہانی سناتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ امپریشن بنا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گئی، پی ڈی ایم کے ساتھ ہو گئی، تو اب خان صاحب جو ہیں وہ واویلا مچا رہے ہیں. اچھا، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں دخل دینا وہ جسٹیفائیڈ ہے یا اس کے کوئی ہم جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو خود اپنے طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو دخل نہیں دینا چاہیے. مشاورت کی حد تک ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے ہم جی ایچ کیو میں جب بھی میں ملٹری آپریشنز میں تھا یا ملٹری انٹیلیجنس میں، ان وقتوں میں ہم سے مشورہ کیا جاتا تھا. بعض اوقات فورن آفس سے، فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ایشو آتے تھے جس سے پوچھا جاتا تھا جس پہ کہ آپ کی کیا رائے ہے، اور ہم اپنی رائے دیتے تھے. اس کے بعد فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ ان کا کام تھا. اب یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج آپ دیکھیں آرمی کے اوپر جتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور جتنی ایک ایسی ہماری سول پاپولیشن اور آرمی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی. یعنی پاکستان کے عوام آج وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ افواج پاکستان کی آرمی سے مطمئن نہیں ہے. وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور بعض تو الزام تراشی کرتے ہیں. اس میں سب سے جو ریسنٹ ایگزامپل بہت بڑی وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں یہ جو دھماکہ ہوا جس میں پولیس کے اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، 101 کے قریب کہتے ہیں، تو وہاں وہی پولیس والے جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلو اکٹھے مل کے آپریٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، وہی اشارتاً آرمی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. یہ وہ خرابی ہوئی ہے جو دخل اندازی کی وجہ سے. اس میں بعض اوقات بعض ملٹری لیڈرز جو ہیں ان کی ذاتی خواہشات، ان کی ذاتی پسند ناپسند یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہم جب بھی اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں، کسی جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو ہم نقصان کرتے ہیں ملک کا بھی، اپنے سیاسی ڈھانچے کا بھی، اور آرمی کی اپنی ساکھ کا بھی نقصان کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں رہا ہوں 37 سال اس آرمی کا حصہ رہا ہوں. جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں یہ لوگ، ہمارے جوان اور ہم آفیسرز، جو فیلڈ ایریاز میں جہاں کوئی سہولت نہیں ہوتی، گرمی، سردی، بارش، تباہی، اور آپ ہر وقت چوکنے
ایک ہی طاق میں کہ آپ کا دشمن نہ کہیں قابو پا جائے اور آپ کے اپنے لوگ جن کے دفاع کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ بیچارے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں. آپ اپنی جان بھی ہتھیلی پہ رکھ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مجھے بڑی ہمدردی ہوتی ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کی قوم آپ کی شکر گزار نہ ہو بلکہ آپ کے اوپر تنقید کرے اور تنقید بھی بعض اوقات اتنی شدید کرے کہ اس میں نفرت ہو تو آپ نے کیا کرایا؟ اپنی قوم کی محبت، اس کا ساتھ، اس کی دعائیں، یہی تو اثاثہ ہوتا ہے ہمارا. یہی تو ایک اعتماد کا ذریعہ ہے دونوں کے درمیان کہ افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام. اگر اعتماد ہی ہم کھو بیٹھے تو پھر ہم نے لیا کہ حاصل کیا کیا؟ یہ بڑا خطرناک، بہت ہی خطرناک رستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال پچھلے ہم نے اپنائے رکھا. ہمارا کوئی کام نہیں تھا کہ ہم سیاست میں ٹانگ اڑاتے گھستے، اور جو حکومت وقت آپ سے کہے آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کرنا آپ کا فرض ہے، وہ کسی کے سر پہ احسان نہیں ہے. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو مثال دی وہ بھی درست نہیں ہے. وہ مشاورت کا عمل ہے جو بالکل ہونا چاہیے کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ صورتحال ہے. لیکن دوسری طرف تمام پارٹیز کے لیے یہ ایک سبق ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی، کہ وہ قطن افواج پاکستان کو اپنی سیاست میں ملوث نہ کریں. اور یہ صرف ایک جماعت کا نہیں، کیونکہ آج پی ڈی ایم کو یہ راس آتی ہے چیز، پی ڈی ایم آپ کے ساتھ شاید اس پہ ایگری نہ کرے، لیکن یہ ختم تبھی ہوگی جب تمام جماعتیں، وہ حزب اختلاف کی ہوں یا حکومت کی ہوں، جب تک وہ ساری مل کے یہ طے نہیں کرتی کہ ہم نے آئندہ افواج پاکستان کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا، تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. سیاستدان خفیہ طور پہ ڈکی میں بیٹھ کے چپ کے جا کے ملتے رہیں گے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور چیف آف آرمی اسٹاف ان کو ویلکم کرتے رہیں گے. یہ رستہ رکے گا تب جب سیاستدان خود عہد کر لیں گے، اور دوسری طرف ذمہ داران، افواج پاکستان کے ذمہ داران، وہ بھی یہ محسوس کر لیں گے کہ اس رستے پہ چل کے ملک کا نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا. اور خصوصی طور پہ ہمارے ادارے، بڑے معتبر ادارے، پاکستان آرمی، اس کا بہت نقصان ہوا کہ وہ اپنے ہی لوگوں میں اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.